जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अवन शिराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, 2018 के आम इंतखाबात के बाद एक हुकूमत वजूद में आई। हुकूमत के सरबराह इमरान खान थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत जो है वो मरकज़ में कायम हुई, उसके साथ KPK में और पंजाब में। ख्याल ये किया जा रहा था कि जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो ख्वाब दिखाए थे, जो चीज़ें उन्होंने बयान की थी, उसके मुताबिक ये एक कमाल किस्म की जमहूरी हुकूमत होगी जो इससे पहले पाकिस्तान की आवाम ने देखी नहीं थी अपने मुल्क में, लेकिन उसके बारे में सुना ज़रूर था। उन्होंने सुना था वज़ीर आज़म इमरान खान से कि किस तरह जमहूरियत होती है, जमहूरियत में कितनी आज़ादियाँ होती हैं, कैसे अवाम अपने नुमाइंदे चूज़ करते हैं और फिर कैसे वो चूज़ किए हुए नुमाइंदे जो हैं वो बजाय करप्शन करने के अवाम के फ़ायदे के लिए काम करते हैं। ये हुकूमत अपने 3.5 पौने 4 साल पूरे कर चुकी है और पौने 4 साल पूरे करने के बाद इस हुकूमत के मुतालिक आज एक आईनी अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा है कि लगता है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है। क्या इस मुल्क में मार्शल लॉ है? ऐसा क्यों उन्हें कहना पड़ा? और क्या ये जमहूरी हुकूमत है या आमराना पॉलिसियों के बहस एक आमरीत पसंद जो है वो हुकूमत बन चुकी है? ये आज के भी इलाज में हम बात करेंगे। इस हवाले से कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह जमहूरियत की बात करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो आमरीत को पसंद किया और वो आमराना अंदाज में अंदाज हुक्मरानी को पसंद करते हुए इस वक्त आमराना फैसले कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी करेंगे कि वो इमरान खान जो जमहूरियत की बात करते थे, यानी वो इमरान खान जो हमें कहते थे, हम उन्हें सुनते थे कि जनाब अगर जंग भी लगी हुई हो तो सिपह सलार जो है उसकी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक्सटेंशन दी, उनका प्रीरोगेटिव था, इससे पहले भी एक्सटेंशन मिलती रही, लेकिन उन्होंने अपनी बात से क्यों पीछे हटे, इस पर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि वो जो वादे किए गए थे, वो जो दावे किए गए थे, वो जो सुहाने सपने दिखाए गए थे अवाम को, जिनमें 100 दिन में तब्दीली, करप्शन सिफर, मेरिट और उसके बाद करप्टों के गिर्द घेरा तंग होगा, जेलों में होंगे और 1 करोड़ जो है नौकरी मिलेगी, 50 लाख घर मिलेंगे, वो तमाम चीज़ें एक तरफ। लेकिन अब इस हुकूमत के जो इक़दामात हैं उनसे आमरीत की बू आनी शुरू हो गई है। कैसे आमरीत की बू आनी शुरू हुई? कुछ 1-2 चीज़ें जो है पिछले 1 आध दिन में हुई है, ज़्यादा पीछे नहीं जाते कि किस अंदाज में आमराना तर्ज जो है वो अपनाई जा रही है। ख़ास करके मीडिया का गला किस तरह घोंटा जा रहा है, किस तरह जो है 12,000 लोग बेरोज़गार साफ़ी किए गए, किस तरह बड़े बड़े एंकर्स को ऑफ एयर किया गया, उनके प्रोग्राम बंद करवाए गए। ये तमाम चीज़ें तो अब थोड़ा माजी करीब का हिस्सा बन चुकी हैं। आज और कल में जो इक़दामात हुए उन पे बात करते हैं और क्यों चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला को ये कहना पड़ा कि इदारे जो हैं वो मुंतखब अफराद की सेवा करने में क्यों लगे हुए हैं, उनकी रिस्पेक्ट बहाल करवाने में क्यों लगे हुए हैं। उन्होंने क्यों कहा? और फिर उन्होंने जो मार्शल लॉ की बात की कि कहीं ऐसा लग रहा है जैसे मार्शल लॉ तो नहीं लगा हुआ, तो ये क्यों कहा? सबसे पहले हम उस इकदाम की बात करते हैं जो आमरीत में भी इस तरह का इकदाम हमें कम कम ही नज़र आता है। जिस अंदाज में एक कदम उठाया गया गुज़िश्ता रोज़ और एक जो है वो ऑर्डिनेंस लाया गया, तरमीमी ऑर्डिनेंस, पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया। पहले जब नून लीग डिलीवर नहीं कर सकी थी और उनका ये ख्याल था कि वो मीडिया को ही ज़बान बंदी, वो सोशल मीडिया की ज़बान बंदी करके जो है वो इस तनकीद से बच जाएंगे, तो पीका तो वो लाए थे, हम उस वक्त चीखे थे, चिल्लाए थे, लेकिन वो फिर पीका आ गया और उसके तहत सिविल सोसाइटी सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात बनने शुरू हुए। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस हवाले से 12 केसेस में FIA साइबर क्राइम को ये कहा कि आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, आप इस अंदाज में इक़दामात नहीं उठा सकते, पहले आपको इंक्वायरी करनी होगी, पहले आपको नोटिस करना होगा। कई केसेस जो हैं वो सहाफ़ियों के खिलाफ इस वक्त पीका एक्ट के तहत हाई कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने और उनकी हुकूमत ने, लाजमी बात है, वन मैन शो है, इमरान खान हुकूमत की बात करेंगे तो उससे मुराद इमरान खान होंगे। तो इमरान खान साहब ने जो अभी इक़दाम उठाया, उन्होंने क्या किया कि पीका अच्छा, जब ये पीका आया था 2017 में, तो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था
کہ یہ نون لیگ جو ہے جمہوریت کے خلاف سازش کر رہی ہے، جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا، اور یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو، جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا۔ آج صبح ہی وہ ٹویٹ میں نے اپنی وال پہ گڈ مارننگ کے ساتھ شیئر کیا۔ لیکن اب جب عمران خان کی حکومت آ گئی، آپ نے 3.5 سال گزار لیے، آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ پیکا ترمیمی آرڈیننس لے کے آئے، اس میں آپ نے سزا 3 سال تھی تو 5 سال کر دی، اور پھر آپ نے کہا 6 ماہ میں کیس کی سنوائی ہوگی، اور سب سے بڑی بات ری ٹویٹ بھی کریں۔ یعنی آپ نے کہا کسی ادارے کو بدنام نہیں کرنا، کسی شخصیت کو۔ بھائی یہ کون طے کرے گا کہ کس چیز سے شخصیت بدنام ہو رہی ہے، یہ ادارہ بدنام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یعنی جب ایف آئی اے کو آپ نے یہ اختیار دے دیا کہ وہ کسی بھی شخص کو محض ایک درخواست پہ گرفتار کر سکتی ہے، اور وہ ایف آئی اے، ابھی ایف آئی اے کی میں ابھی آپ کو کہانی سناتا ہوں، کیا جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درگت بنی ایف آئی اے کی، اور ایف آئی اے کے جو سائبر کرائم کے ڈائریکٹر ہیں ان کو جو ہے وہ توہین عدالت کی بات کی گئی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کیا کہا، اور 14,000 کیسز کی کیا کہانی ہے سائبر کرائم کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ دی جا رہی ہے ایف آئی اے کو طاقت کہ جی وہ کسی شخص کو جب چاہے اٹھا سکتی ہے، اس کے خلاف درخواست آئے۔ درخواست تو یہاں پہ مراد سعید کی ہم نے دیکھا کہ ایف آئی آر لاہور میں ہوتی ہے 9 بجے، اور 9:30 یہاں سے بندہ اٹھایا جاتا ہے، لاہور کی ٹیم سپر سونک۔ تو اگر یہ صورتحال ایک محسن بیگ کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ محسن بیگ جو عمران خان کا ہم جولی تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں بنیادی کردار ادا کر رہا تھا، اگر اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ایک عام صحافی، ایک عام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ساتھ کیا نہیں ہو سکتا؟ تو بھائی یہ جو پیکا آرڈیننس ترمیمی لایا گیا، اس میں ایک تو 6 ماہ میں فیصلہ ہونا ہے، ایک جناب 3 سال سے 5 سال قید کی سزا، ایک جناب اٹھا سکتی ہے جب مرضی ایف آئی اے کے دل چاہے، ایف آئی اے کسی کو اٹھا سکتی ہے، کسی عدالت، ہائی کورٹ، مجسٹریٹ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ میں کہہ رہا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی، کون یہ طے کرے گا؟ اگر کوئی شخص، میں کہتا ہوں ایک شخص نے، فلاں شخص نے، مسٹر اے نے 2 کلو سونا چوری کیا، ایسے کرپشن کی، یا 5 ارب کی کرپشن کی، تو وہ میرے خلاف پیکا کے تحت درخواست ایف آئی اے میں دیتا ہے۔ اس کا وزیر ہو، کوئی انفلوئنس پرسن ہو، تو وہ درخواست دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں نے تو 2 ارب چوری کیا تھا، 5 ارب میری بدنامی ہوئی ہے۔ اب وہ بدنامی کچھ لوگ اس کو بھی بدنامی سمجھے، تو کیا اس پہ مطلب کارروائی ہو جائے گی؟ تو یہ ایک ترمیمی آرڈر ہے، یعنی آپ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ کریں گے، آپ ٹویٹ کریں گے، آپ ری ٹویٹ کریں گے، آپ کوئی خبر لگائیں گے تو جی پھنسے گئے ہو۔ تو جب حکومتیں یہ کب کرتی ہیں، یہ آمرانہ طریقہ کار کب اپنایا جاتا ہے؟ یہ تب اپنایا جاتا ہے جب آپ ڈیلیور نہ کر سکے، جب آپ کا یہ خیال ہو کہ اس طرح آپ لوگوں کی زبان بندی کر لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ اس کے خلاف احتجاج کیا کرتے تھے، آپ کے ٹویٹس، آپ کی فیس بک آفیشیل پوسٹ، آفیشیل اکاؤنٹ پہ پوسٹیں موجود ہیں، اور آپ اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے تھے۔ لیکن آج جب آپ اقتدار میں آئے ہیں، وہ جمہوریت جو برطانیہ اور امریکہ کی جمہوریت کی کہانیاں ہمیں سناتے تھے، آپ اقتدار میں آئے ہیں تو آپ تو آمریت سے بھی اگلے درجے پہ چلے گئے۔ آج چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محسن بیگ کے کیس میں یہ پوچھا کہ بتائیں ڈائریکٹر سائبر کرائم کے، آپ کے پاس کتنی درخواستیں اور پڑی ہیں سائبر کرائم کی؟ تو نے کہا 14,000۔ تو نے کہا آپ مطلب ان سب ہی گرفتاریاں کی ہیں آپ نے؟ تو بھائی یہ درخواست آئی اور آپ نے اس پہ کارروائی کر دی۔ تو انہوں نے کہا جی قانون ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ کہا قانون مجھے نہ بتائیں، یہ بات آپ چھوڑیں۔ پھر انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے بچے لگتے ہیں، تو ہم بھی، ہمارے بھی یہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم کے ڈائریکٹر نے کہا، تو چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں انہی عدالت میں بیٹھے ہیں، نہ میں کوئی میرا بچہ ہے، نہ میں کسی کا باپ ہوں۔ تو یہ وہاں پہ پلی لی جا رہی تھی۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی ریحام خان کی کتاب سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس وقت عدالت کورٹ آف لا میں چل رہی ہیں۔ اور چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جی میں نے تو نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے کہا کتاب کا حوالہ دینا کہاں کی ڈیفامیشن ہو گئی؟ کتاب کا حوالہ دینا کہاں کا سائبر کرائم ہو گیا؟ کیا دنیا میں کتاب کے حوالے پہ سائبر کرائم لگتا ہے؟ عجیب، مطلب عجیب طرح کی صورتحال ہے۔ چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس ملک میں جو ہے وہ مارشل لا نافذ ہوا ہے؟ یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت عدلیہ میں پیش خدمت ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب جو یہ درس دیتے تھے کہ جو فریڈم آف سپیچ وہ بڑی ضروری ہے، فریڈم آف ایکسپریشن بڑا ضروری ہے، اور وہ تنقید کرتے تھے پچھلی حکومتوں پہ، لیکن اب موقع آیا ہے تو وہ اس آمرانہ اقدامات میں
ان سے آگے نکل گئے ہیں۔ تو یہ ایک قدم اٹھایا گیا جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، ایک یہ لایا گیا جناب جو آرڈیننس، ترمیمی آرڈیننس، یہ اس وقت لایا گیا۔ اسد کیسر کہاں ہے؟ اسمبلی کیا کر رہی ہے؟ یعنی آرڈیننس اس وقت لایا جاتا ہے جب انتہائی ضروری ہو جناب، اس کے بغیر کام نہ چلے۔ اسد کیسر جناب کبھی وہ سرگودا کنو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ جناب ابھی وہ گئے سہیل امان سابق ایئر چیف ہیں، ان کے کوئی ایک ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے، اس کو کل وزٹ کر رہے تھے۔ سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے سینٹ کا اجلاس، اور آپ جو ہے وہ آرڈیننس لا رہے ہیں۔ تو اپوزیشن جو ہے وہ ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری کہتی ہے۔ تو یہ امریت پسندی ہے نا کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ یعنی جو آئین ہے، جو قانون ہے، اس کی وہی جیسے مشرف نے کہا تھا کہ ایک ردی کا ٹکڑے ردی میں پھینک دوں ٹکڑے کر کے، تو میرے لیے ردی سے زیادہ اہمیت کی عمل نہیں ہے۔ تو جو آپ کا انداز ہے اس میں بھی تو وہی لگ رہا ہے، پارلیمنٹ کو کیوں وقت نہیں دی جا رہی، کیوں پارلیمنٹ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس نہیں کرائی جا رہی، کیوں جو ہے وہ آمرانہ قسم کے اقدام کیے جا رہے ہیں۔ اب دوسرے سنیں، ایک اور کارروائی ڈالی گئی ہے۔ وہ کارروائی کیا ڈالی ہے؟ وہ ایک جی اور ترمیم آ گئی جی آرڈیننس میں، اس میں جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس کا یہ رول ہے کہ کوئی بھی جو وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، سینیٹر ہے، وہ کہیں بھی الیکشن ہو رہا ہو تو وہ کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت وہاں نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ وہاں پہ اعلان کر سکتے ہیں، وہ اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے۔ لیکن جو کل ایک اور آرڈیننس آیا ہے اس کے تحت صدر، وزیر اعظم، جو ہیں گورنر، ایم این اے، ایم پی اے سارے جا سکیں گے۔ تو یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نعرے کیا لگاتے تھے، کام کیا کر رہے ہیں، اور وہ اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے ہم جو ہے وہ فنڈ بند کر دیں گے، کبھی ان کے مطلب ہم انٹرفیئرنس کریں گے۔ اب آپ کو خوف ہے کہ پنجاب میں پہلا فیز، جو کے پی میں پہلا فیز آپ بری طرح آ رہے، دوسرے فیز میں آپ جو ہے آپ کے وزراء وہاں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ خود جانا چاہتے ہیں، اسی طرح پنجاب کا پہلا فیز آ رہا ہے۔ تو اگر آپ نے کارکردگی دکھائی ہوتی تو شاید آپ کو یہ آمرانہ اقدامات نہ اٹھانے پڑتے۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ آج چیف جسٹس نے جو باتیں کی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ کون سا قانون ہے، کون سی قانون کی آپ عملداری کر رہے ہیں، اور یہ کس طرح قانون چل رہا ہے۔ تو اس سے واضح طور پہ ہو رہا ہے کہ جب آئینی عدالتوں کو جو ہے وہ شبہ ہے، اور آئینی عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ مارشل لا کا دور ہے کیا، تو پھر کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پھر یہ بات کہنا کہ جی ہم نیا پاکستان بنا رہے ہیں، تو کس ماڈل پہ آپ نیا پاکستان بنا رہے ہیں؟ جب دیکھیں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بولیں گے تو صحیح۔ اب آپ یہ کہتے ہیں مارے بھی اور روئے بھی کوئی نہ، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ کسی کو مارے تو وہ روئے نہیں، اور اگر وہ روئے تو آپ کہیں کہ ہم تمہیں اور ماریں گے جب تک تم چپ نہیں کرو گے، مارتے رہیں گے؟ تو یہ کون سا مہذب دنیا میں ہوتا ہے؟ پاکستان دنیا میں صحافیوں پہ جو ہے وہ تشدد اور صحافیوں کے لیے خطرناک ممالک میں 8ویں نمبر پہ ہے۔ ان اقدامات سے تو میرے خیال میں آپ ٹاپ 3 میں آ جائیں گے، آپ تو افغانستان اور شام سے بھی نیچے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کا یہ خیال ہے کہ وہی سچ ہے جو آپ بتائیں، آپ کا خیال ہے وہی سچ بولا جائے جو سرکاری سچ ہو۔ تو اب مطلب عجیب و غریب صورتحال ہے۔ وہ کرپشن، وہ جو مثبت رپورٹنگ ہمیں تو 6 ماہ کا کہا گیا تھا، اب ہمیں رپورٹنگ کرنے سے ہی روکا جا رہا ہے، تو عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اب نہ ہم سوشل میڈیا پہ، مین سٹریم میڈیا تو پہلے ہی بند ہو گیا تھا نا، یعنی مین سٹریم میڈیا پہ تو بات ایک مخصوص حد سے اوپر نہیں ہو سکتی تھی، بات ہوتی تھی چینل بند ہو جاتے ہیں، بات ہوتی ہے تو رپورٹر فارغ ہو جاتی ہے، کالے آ جاتی ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، اب جہاں پہ بھی آ کے جناب علی اس طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ سیاہ کو سیاہ نہ کہا جائے اور سفید کو سفید نہ کہا جائے، تو یہ پھر کون سی جمہوریت ہے؟ پھر یہ امریت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شاید ہماری کوئی بھی حکومت ہوتی ہے، جب کوئی بھی حکمران ہوتے ہیں، پہلے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو بڑی جمہوریت یاد ہوتی ہے، میڈیا کی آزادی بڑی یاد ہوتی ہے کہ وہ میڈیا سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں، اور جب وہ حکومت میں آتے ہیں اور ابتدائی ہنی مون پیریڈ ان کا ختم ہوتا ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے، تو پھر اس کے بعد میڈیا برا ہو جاتا ہے، پھر وہ اقدامات اٹھاتے ہیں۔ اب ایک سوشل میڈیا کی طاقت آ گئی، اب یوٹیوب چینلز آ گئے جنہوں نے راتوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں، اب کوشش کی جا رہی ہے ان سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کو بھی بند کیا جائے۔ کبھی کوئی جو ہے وہ اس کے لیے بہانہ گھڑا جاتا ہے، کبھی کوئی بہانہ تراشا
تراشا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں بجائے یہ کہ آپ میڈیا پہ پابندیاں لگائیں، بجائے یہ کہ آپ جو آوازیں دبائیں، بہتر ہے کہ آپ اپنی کارکردگی بہتر کریں اور اپنا جواب جو ہے وہ کارکردگی سے دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سید داؤن شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔